बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में जो गलत फहमियाँ रवाज पा गई हैं और तकरीबन हर आदमी इस गलत फहमी में मुब्तला है कि जो मौजूदा मसीहियत है, जो मौजूदा ईसाई मज़हब है, ये सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिया हुआ है। ये उन बहुत बड़ी गलत फहमियों से एक है जो इस दुनिया में रवाज पा गई। असल में जो मौजूदा ईसाई मज़हब है वो एक हरफ भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिया हुआ नहीं है। जिनको मसीही हज़रात हज़रत यसू कहते हैं, तो उनका दिया हुआ उनकी तालीम में से इसमें कुछ नहीं है। ये सारे का सारा जो दीन है, जो मौजूदा मसीहियत है, ये सारी की सारी एक शख्स की मेहनत का नतीजा है जो हज़रत यसू से ना मिला, ना उनसे तालीम हासिल की, ना उनके शागिर्दों में शामिल रहा, बल्कि उनके दुश्मनों में शामिल था और आपके मानने वालों को सताने वालों में शामिल था, जैसा कि खुद उसका बयान है। तो आपने उसको ना तालीम दी, ना उसको आपने पढ़ाया, ना उसको सिखाया, बल्कि जो आपके असल शागिर्द थे, जिनको हम अपनी इस्तिलाह में सहाबा कहते हैं और वो अपनी इस्तिलाह में शागिर्द कहते हैं, वो 12 थे। उनमें से एक शागिर्द यहूदा अस्करियुती, वो शागिर्दों की फ़हरिस्त से निकाल दिया गया क्योंकि उसने गद्दारी की थी, और बाकी 11 जो आपके असल शागिर्द थे, उनमें से कोई भी इस मनसब पर फायज़ ना हो सका कि वो ईसाई हज़रात को तालीम दे, मसीही हज़रात उससे दीन हासिल करें। वो सारे अनपढ़ लोग थे, माहिगीर थे, आम आदमी थे। ये पाल जो था ये पढ़ा लिखा आदमी था, रूमी शहरी था, यहूदी मज़हब वाला था। तो इसने ये सारा मज़हब डिज़ाइन किया है, और ये हम नहीं कहते, ये खुद उसका अपना बयान है। वो सारी बातें इसमें आगे आ रही हैं। तो जो बहुत बड़ी गलतफहमियाँ इस दुनिया में पाई गई हैं, उनमें से एक ये है कि मौजूदा ईसाई मज़हब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दिया हुआ है, उनका दिया हुआ नहीं है। इसमें उनकी तालीम नहीं है, बल्कि उनकी बाबत तालीम है, उनके बारे में तालीम है। तो इसका जो असल बानी था उसका नाम था पाल, जिसको सेंट पाल भी कहते हैं, पौलुस भी कहते हैं, पोलस भी कहते हैं, मुकद्दस पौलुस भी कहते हैं, पौलुस रसूल भी कहते हैं। तो ये सारे नाम उसी एक आदमी के हैं जिसका असल नाम था साउल। तो सबसे अहम शख्सियत इस मौजूदा मसीहियत में उसकी है जिसने का दिया हुआ यह सारा मज़हब, चाहे वो कैथोलिक्स हो, चाहे वो प्रोटेस्टेंट्स हो, चाहे इनका कोई फ़िरका हो, वो सारे का सारा मज़हब पाल का दिया हुआ, जिसमें अपने अपने हिसाब से उन्होंने तरमीम की है। और मौजूदा ईसाईयत का सवाए नाम से, नाम के हज़रत यसू से कोई ताल्लुक़ नहीं। पाल कौन था, उसके इस तहरीक पर उसने कैसे कब्ज़ा जमाया, ये बड़ी दिलचस्प बात है। तो सबसे पहले उस दास्तान को बयान करने से पहले पाल का ज़ाती तारफ़ पेश करते हैं। लफ्ज़ पोलस, पाल का मानी है छोटा। पोलस का इब्रानी नाम साउल था, इब्रानी में शाउल कहते हैं, जिसका माना है खुदा से मांगा हुआ, जिसको आप कह सकते हैं अपनी बोली में अल्लाह देता। पोलस इसका रूमी नाम था और वो दोनों नाम इस्तेमाल करता था। वो पैदाइशी रूमी शहरी था। उसकी शख्सियत में यूनानी सकाफ़त, रूमी शहरियत और यहूदी मज़हब शामिल थे। अब देखें, 3 मुख्तलिफ तहज़ीबों का असर था उस पर। बहुत बड़ा लिखा आदमी था, जो कि, और यही तीनों अनासर उस दौर के सबसे अहम तरीन अनासर थे। पोलस पहली सदी ईस्वी में के आगाज़ में, मतलब शुरू में, वो तिरसस के मारूफ तजारती शहर में पैदा हुआ,
رومی اور یونانی تہذیب و تمدن وہاں پر ملتے تھے، تو یہ شہر بحیرہ روم کے شمال مشرقی کونے میں جنوبی ایشیائے کوچک کے کلکیا کے علاقے میں واقع تھا۔ یہ بکری کی اون سے کپڑا بنانے کے لیے مشہور تھا، بھیڑوں کی اون، بکریوں کے بال، ان سے یہ کپڑا بناتے تھے، اور یہ کپڑا خیموں میں استعمال ہوتا تھا، اس لیے وہاں پر خیمے بنانے کا کام عام تھا، اور پولس نے بھی یہ کام سیکھا تھا۔ یہ اس کا ذکر ہے اعمال کی کتاب میں 18واں باب کی 3 فقرے میں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خالص یہودی نسل کا تھا، جیسا کہ فلپیوں کے نام خط کے 3 باب کے 5ویں فقرے میں ہے، اور اس نے فریسی کہتے ہیں فقہ کا عالم کو، اس نے فریسی کی اولاد ہونے کے باعث کٹر یہودی تعلیم و تربیت پائی تھی۔ اعمال باب نمبر 23 فقرہ نمبر 6۔ اور جو عیسائیوں کا ایک مشہور عالم نام ہے، بہت بڑا عالم، گملیل، جملیل بھی کہتے ہیں اس کو، تو یہ کہتا ہے کہ میں اس کا شاگرد رہا ہوں۔ اعمال 22واں باب ہے، 3 آیت ہے، اور 26ویں باب کا 4 اور 5 نمبر فقرہ ہے۔ جو میں آیت یا فقرہ کہوں گا تو اس سے مراد وہ فقرے ہیں جو اس میں کتاب میں لکھے ہوتے ہیں، اس کو وہ آیت بھی کہتے ہیں، ورس کہتے ہیں، فقرہ بھی کہہ لیں۔ وہ حضرت یسوع کا سخت مخالف اور عیسائیوں کا سخت دشمن تھا، وہ ان کو تکلیفیں دیتا تھا، اور یہ اس کا ذکر جو ہے کہ پال آپ کا کتنا بڑا دشمن تھا، یہ اعمال جو ہے اس کے 9 نمبر باب اور اس کی 2 فقرے میں، اور 22 نمبر باب کے 4 فقرے میں، اور 26 نمبر باب کے 10 اور 11 نمبر فقرے میں اس کا ذکر ہے کہ وہ آپ کا سخت دشمن اور آپ کے ساتھیوں کو سخت تکلیفیں دیتا تھا۔ اس کے خیال میں عیسائی بدعتی اور کافر تھے جن کو نیست و نابود کیا جانا ضروری تھا۔ اعمال 26واں باب اور 9 نمبر آیت۔ اس نے ایک کشف کا ذکر کیا ہے کہ میں دمشق کی راہ میں تھا جب حضرت یسوع مجھ پر ظاہر ہوئے اور فرمایا کہ میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، یعنی میرے ماننے والوں کو تو ستاتا ہے۔ یہ اعمال کے 9 نمبر باب کی 5ویں نمبر فقرے میں اس نے اپنا کشف بیان کیا ہے، اور یہ کہا کہ تو میرا چنا ہوا وسیلہ ہے جس سے یسوع کا نام غیر قوموں میں ظاہر ہو، اور یہ بھی پال کو کہا کہ تو میرا دشمن ہے اس وقت، لیکن تو میرا سلیکٹڈ ہے جس سے میرا نام دوسری قوموں میں ظاہر ہوگا۔ اعمال 9واں باب 15ویں آیت ہے۔ اس نے جب یہ واپس آ کر جو اصل آپ کے صحابہ تھے، آپ کے اصل شاگرد تھے، ان سے جب بات کی تو انہوں نے اس دعوے کو تسلیم کرنے میں ہچکچاہٹ ظاہر کی، وہ اس کو شامل نہیں کرتے تھے ساتھ، وہ کہتے تھے تو رسولوں میں شامل نہیں ہے، تو حضرت عیسیٰ کے شاگردوں میں شامل نہیں ہے، اور اس کا ذکر ہے 9ویں باب کی 26 نمبر آیت میں۔ وہ پال خود اقرار کرتا ہے کہ میں نے رسولوں کے میں سے تعلیم نہیں پائی، نہ یسوع سے، حضرت مسیح سے اس نے تعلیم پائی، نہ ان کے شاگردوں سے، ان کے صحابہ سے اس نے تعلیم پائی۔ یہ غلطیوں کے نام جو خط ہے اس کے 17ویں باب کی پہلا فقرہ ہے اس کا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ساری تعلیم مسیح سے بذریعہ کشف پائی، میں نے ساری تعلیم مسیح سے بذریعہ کشف پائی، اور یہ کشف ایک ایسا ٹول ہے، اور یہ اس کا ذکر ہے اس نے کیا غلطیوں کے پہلے باب کی 12ویں آیت میں کہ میں نے ساری تعلیم جو ہے وہ بذریعہ کشف پائی ہے، اور یہ کشف ہے کہ چیز ہے جس نے بڑی بڑی امتیں بنائی ہیں، اور بڑی بڑی امتوں کو اس نے ڈی ٹریک کیا ہے۔ مثلا ایران میں 1844 میں سید علی محمد شرازی نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں مہدی ہوں، پھر اس نے کہا میں عیسیٰ ہوں۔ اس کے بعد 1800 اس کے 8 سال بعد 52 میں اس نے مرزا حسین علی نوری نے کہا جی میں نے خواب دیکھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ کہتا کہ میں نے کشف میں دیکھا کہ ساری وہ حضرت عیسیٰ مجھ پر ظاہر ہوئے، انہوں نے مجھے ساری تعلیم دے دی۔ جو شاگرد تھے بیچارے جو مارے کھاتے رہے ساتھ، ان کو تو تعلیم نہ ملی، اور اس کو مل گئی 1 سیکنڈ میں ساری باہر۔ اعمال کی کتاب کے 21ویں باب کی 21 تا 28 آیت میں ہے کہ اس شخص نے، پال نے
خلاف شریعت تعلیم دی جس پر احتجاج بھی ہوا، مطلب خود ان کو اقرار ہے جن کی کتابیں ہیں کہ اس نے خلاف شریعت تعلیم دی جس پر احتجاج ہوا۔ تو پال جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں راستے میں جا رہا تھا، جو ہوا اس کے ساتھ، یہ کہتا ہے میں راستے میں جا رہا تھا، دمشق کے راستے میں تھا، اچانک مجھ پر حضرت یسوع ظاہر ہوئے۔ انہوں نے کہا اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا، اندھا ہو گیا۔ پھر وہ مجھے لے گئے ایک ولی اللہ کے پاس، اس نے مجھ پر دم کیا تو میری بینائی واپس آ گئی اور میں اب حضرت یسوع کا دشمن نہیں رہا، میں ان کے ماننے والوں میں شامل ہو گیا ہوں۔ اور جو تعلیم تھی ڈائریکٹ مجھے ان سے ملی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کسی استاد کے وسیلے سے نہیں، علم لدنی مجھے ملا، اور میرا بھی بدریہ کشف ہے، جس کا دنیا میں کوئی ٹیسٹ کوئی چیک نہیں ہے اس کو ملا بھی کہ نہیں ملا۔ اور اس نے آ کر پھر اس نے پوری کی دوسری بساط ہی شریعت کی لپیٹ دی۔ اور وہ کہتا ہے کہ اس کشف کے بعد 3 دن تک میں نبی نہ رہا، پھر توبہ کر کے عیسائی ہو گیا۔ اور کشف کا پورا واقعہ اگر آپ نے پڑھنا ہو تو اعمال 9ویں باب کی 1 تا 19 آیت میں ذکر ہے اس کا۔ اس کے علاوہ باب نمبر 22 کی 6 تا 13 اور باب نمبر 26 کی 13 تا 16 آیت میں بھی مذکور ہے، اور بیان میں ہر جگہ فرق ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں پادری ایف ایس خیر اللہ، جنہوں نے قاموس الکتاب نام کا انسائکلوپیڈیا لکھا ہے، اس کے 199 تا 201 پیج پر انہوں نے یہ 3 پیجوں میں یہ ساری بات لکھی ہے۔ پال کہتا ہے کہ اس واقعہ کے کچھ دن بعد میں عرب چلا گیا، اور وہاں پر میں لمبا عرصہ رہا اور پھر واپس دمشق آ گیا۔ وہاں پر یہ رہا ہے تقریباً 3 سال تنہائی میں۔ وہاں پر اس نے پورا ایک مذہب ڈیزائن کیا ہے، اس نے جا کر اس نے سوچا کہ میں نے کس بات کو کس طرح اس کی تشریح کرنی ہے، کوئی سوال ہوا تو اس کا کیا جواب دینا ہے، کس طرح سے میں نے ایک نیا مذہب میں انٹروڈیوس کرانا ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہتا، وہ خود ہی کہتا ہے، وہ آگے آتی ہے بات اس کی، کہ میں نے دوسروں سے الگ ایک نئی بنیاد رکھی۔ اس نے کہا 3 سال کے بعد یہ یروشلم آ گیا، اور قاموس الکتاب مصنف، یہ قاموس الکتاب انسائکلوپیڈیا اردو میں پادری ایف ایس خیر اللہ نے 20 سال میں ایک کتاب لکھی ہے، یہ 1200 صفحے کی کتاب ہے، تو 20 سال لگے اس میں لکھنے میں، بہت باحوالہ ہر لفظ کی تشریح ہے جو بائبل میں ہے۔ تو جب بھی میں قاموس کہوں تو اس سے مراد قاموس الکتاب مصنفہ پادری ایف ایس خیر اللہ ہوگی، تو میں ہر بار اس کا پورا نام لینے کی بجائے قاموس ہی کہوں گا۔ 3 سال کے بعد وہ کہتا ہے یروشلم آ گیا۔ قاموس الکتاب کے مصنف لکھتے ہیں یہ تبلیغی دورہ نہیں تھا، یہ پادری صاحب لکھ رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا کہ ساؤل، جو اس کا پال کا اصل نام تھا، تخلیہ میں جا کر اس نئے مکاشفہ کی روشنی میں اپنے عقیدہ پر دوبارہ غور و خوض کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ مراقبہ کیا اس نے 3 سال کا۔ یہ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا وہ کتنے عرصے بعد عرب سے واپس آیا، لیکن یہ بات بالکل واضح ہے، عیاں ہے کہ اس کے عقیدہ کے اہم مسائل صاف ہو کر حل ہو گئے۔ قاموس صفحہ 201۔ وہیں اس نے اپنا پورا منصوبہ بنایا کہ اب کن لوگوں کو عقائد کی دعوت دینی ہے۔ اس نے 3 تبلیغی سفر کیے۔ عیسائی روایت کے مطابق 66 عیسوی کے آخر یا 67 عیسوی کے شروع میں اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ یہ قاموس الکتاب صفحہ 208 ہے۔ پادری ایف ایس خیر اللہ صاحب نے پولس کا حلیہ بھی لکھا ہے، پال کا، پال، پولوس، پولس، ساؤل، مقدس پولوس، رسول پولوس، یہ سارے نام اسی کے ہیں۔ اب اس کا حلیہ لکھ رہے ہیں خود پادری صاحب۔ قاموس الکتاب صفحہ 293 پر انہوں نے حلیہ لکھا کہ اسے اشوب چشم یعنی اس کی آنکھیں خراب تھیں، مرگی یا ملیریا کی بیماری تھی، اور اس کی شکل بگڑ گئی تھی اور اس کی نظر بہت کمزور تھی۔ قاموس الکتاب صفحہ 293۔ دوسری صدی کی ایک غیر مستند کتاب پولس کی تصویر اس طرح کھینچتی ہے: چھوٹا قد، گنجے سر اور ٹیڑھی ٹانگوں والا، اور ایک صحت مند شخص جس کی بھویں آپس میں ملتی ہیں، ناک عقاب کی چونچ تھا۔ قاموس الکتاب صفحہ 203۔ تمام انجیلیں اور نیا عہد نامہ پال کے خطوط پر بیسڈ ہے، اس پر بنیاد ہے سارے کچھ کی۔ پال کے خطوط پہلے لکھے گئے، انجیلیں اس کے ماننے والوں نے اس کی ہدایت کے زیر اثر بعد میں لکھیں۔ جب بائنڈ کروانے لگے تو انجیلوں کو پہلے لگا دیا، خطوط کو آخر میں لگا دیا۔
تو ان خطوط پر سارے کا سارا نیا مذہب ہے۔ تو پال کے جو خط ہیں اس کے بارے میں قاموس میں لکھا ہے، قاموس کتاب صفحہ 293 میں کہ پولس خط دوسروں سے لکھواتا تھا لیکن دستخط اپنے ہاتھ سے کرتا تھا۔ قاموس کتاب صفحہ 293 بحوالہ چھسلی نیکیوں کے نام دوسرا خط، باب نمبر 3 ورس نمبر 17، اور کرنتھیوں کا نام پہلا خط 16ویں باب کی 21ویں آیت، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دوسروں سے خط لکھواتا تھا اور خود صرف وہ دستخط کرتا تھا، یہ بولتا جاتا تھا، وہ لکھتا جاتا تھا۔ تو اس کی کیونکہ نظر بہت کمزور تھی۔ یہ بھی ہے کہ وہ رسول ہونے کی شرائط پر پورا نہیں اترتا تھا۔ رسول کی اصطلاح جو عیسائیوں میں ہے وہ یہ ہے، ایسا شخص جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا شاگرد ہو، براہ راست شاگرد، جس نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر تعلیم حاصل کی ہو، تو اس کو وہ رسول کہتے ہیں۔ تو یہ پال جو ہے یہ رسول ہونے کی شرائط پر پورا نہیں اترتا۔ اس کی نہ حضرت سے ملاقات ہوئی، یہ حضرت کے آسمان پر جانے کے 6 سال بعد اس نے آ کر بتایا کہ اب مجھے مکاشفہ ہوا ہے اور اب میں ان پر ایمان لایا۔ 6 سال بعد یہ انٹر ہوا ہے اس مذہب میں۔ تو یہ رسول ہونے کی شرائط پر پورا نہیں اترتا تھا۔ قاموس کتاب صفحہ 436 بحوالہ اعمال پہلا باب 21 تا 25 آیت۔ رسول ہونے کی شرائط میں سے ایک یہ اس نے پطرس نے بتائی تھی، جو آپ کے بڑے شاگردوں میں سے ایک تھا، جو اہم ترین شاگردوں میں سے ایک تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جس دن یسوع کو بپتسمہ دیا ہے یوحنا نے، حضرت یحییٰ نبی کو یوحنا کہتے ہیں، اس دن سے لے کر رفع آسمانی تک جو ہمارے ساتھ رہا ہو ان کی خدمت میں، وہ رسول بننے کے لائق ہے۔ اس کو کہیں گے کہ یہ آپ کا شاگرد اور آپ کا صحابی ہے، ورنہ کسی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ اس تعریف پر پورا نہیں اترتا۔ اور یہ قاموس کتاب صفحہ 436 پر پادری صاحب لکھتے ہیں کہ حواری جو تھے حضرت عیسیٰ کے جو اصل شاگرد تھے وہ اس پر شک کرتے تھے۔ یہ پیشے کے لحاظ سے درزی تھا، قاموس صفحہ 73 ہے، 205 ہے، صفحہ 219 ہے، اور وہ 2 دنیاؤں کا باشندہ تھا۔ مطلب وہ آدمی رومی شہری تھا اور یہودی مذہب تھا، 2 دنیاؤں کا باشندہ تھا۔ فلسفہ بھی اس نے پڑھ رکھا تھا، مطلب اس کے خیالات جو تھے وہ مکسڈ تھے۔ اس نے دینی دنیاوی بہت سارے فلسفے کے معاملات اس نے اپنے ذہن میں اکٹھے کر رکھے تھے۔ یہ مشہور ہے کہ وہ گملیل جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، اس کا شاگرد تھا۔ اعمال کی کتاب کے 22ویں باب کی 3 نمبر آیت میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ گملیل کا شاگرد تھا، اس نے خود ہی کیا۔ لیکن یہودی تاریخ دان اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ یہودی مورخ ہے، ایک بہت بڑا عالم ہے ان کا، حائم مکابی، اس کی کتاب ہے دی متھ میکر، افسانہ ساز۔ اس کے صفحہ 7 اور 9 پر اس نے لکھا ہے کہ بھائی صاحب گملیل بہت ہمارا بڑا عالم تھا۔ وہ اتنا بڑا عالم تھا کہ وہ عام بچوں کو تعلیم نہیں دیتا تھا، وہ تو ہائی لیول کی جو سٹڈی ہوتی تھی وہ کرواتا تھا۔ وہ نیا آنے والے کو کیسے اس نے پڑھایا؟ یہ سارا جھوٹ بولتا ہے۔ وہ بچوں کا استاد نہیں تھا، اور نہ ہی وہ کہتا کہ پال کبھی بھی اس کا شاگرد نہیں رہا۔ اب اس کا جو مکاشفہ ہے، جو کشف اسے ہوا، جس کی وجہ سے یہ کہتا ہے کہ میں عیسائی ہو گیا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں ان سب کو ستانے کے لیے، اور سول جو بھی تھا خداوند کے شاگردوں کے دمکانے اور قتل کرنے کے دھن میں تھا، سردار خان کے پاس گیا، یہودیوں کا جب بڑا عالم تھا، چیف ربی، اس سے کہتا میں نے پروانہ لیا کہ خواہ عورت ہو خواہ مرد ہو جو حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھے، میں اس کو باندھ کر لاؤں تاکہ اسے قتل کیا جائے۔ سفر کرتے کرتے میں دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکا یکا آسمان سے ایک نور میرے گرد چمکا، وہ زمین پر گرا اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا ہے خداوند تو کون ہے؟ خداوند کا آپ سمجھے آقا جیسے کو ہم کہتے ہیں۔ اس نے کہا خداوند، اس نے پوچھا ہے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، مگر اٹھ شہر میں جا، جو تجھے کرنا چاہیے وہ کہا جائے گا۔ مطلب تو جا، تجھے ہدایت ملتی رہے گی۔ جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے رہ گیا۔ ساؤل زمین پر سے اٹھا، لیکن جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو اس کو کچھ دکھائی نہ دیا، اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق لے گئے۔ وہ 3 دن تک دیکھ سکا، نہ اس نے کچھ کھایا پیا۔ اعمال 9 باب نمبر 9 1 تا 9 نمبر آیت۔ وہ عیسائیت میں ایک ایسے کشف کے بہانے، ایک ایسے کشف کے سہارے داخل ہوا جس کی مثال نہ پہلے ملتی ہے نہ بعد میں ملتی ہے، اور کشف کی حقیقت جاننے کے لیے کوئی خارجی شہادت دستیاب نہیں ہے۔
ثبوت کوئی نہیں اس کا۔ اس ایک کشف نے پوری امت گمراہ کر دی، حالانکہ خود پال ہی لکھتا ہے کہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی شکل کا فرشتہ بنا لیتا ہے۔ یہ اس نے لکھا گرنتھیوں کے نام دوسرے خط میں 11واں باب 14 نمبر فقرے میں۔ ہو سکتا ہے اس کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہو سکتا وہ حضرت یسوع ہو ہی نہ۔ تو یہ اس نے ایک ایسے کشف کا بہانہ بنایا جس کی صداقت کو ری چیک نہیں کیا جا سکتا، کوئی خارجی سازت اس کے بیان کے علاوہ کچھ بھی دستیاب نہیں ہے جس سے وہ ری چیک ہو سکے۔ اور یہ بھی کم اصول کتاب میں لکھتے ہیں 585 صفحے پر کہ بدی ہمیشہ صریحاً بدی کی شکل میں سامنے نہیں آتی، بلکہ نیکی کا جامہ اوڑھ کر سامنے آتی ہے تاکہ اگلے دوسرے آدمی کو وہ غلط فہمی میں مبتلا کر سکے۔ اور یہ بھی لکھا ہے اسی کا موصل کتاب صفحہ 585 پر، پادری صاحب لکھتے ہیں، کسی مسلمان نے لکھا، شیطان مسیح کے شاگردوں کے ذریعہ بھی اپنا شر انگیز کام کرتا رہا، کہ جو اس نے شرارتیں کرنی تھی شیطان نے وہ مسیح کے شاگردوں کے ذریعے بھی کرتا رہا، لہذا کسی کشف یا مکاشفہ کے ذریعے سامنے آنے والی بات کو جانچنا پڑے گا۔ اگر اس میں نیکی کی تعلیم ہے تو وہ خدا کی طرف سے ہے، اگر اس میں شرک کی تعلیم ہے، جیسے کہ یہاں پر 3 خدا اس نے بنائے ہیں، پہلے 3 خدا نہیں تھے ان کے، انہوں نے بنائے، پال نے بنائے، پوری انجیلیں اس کے حکم کے تحت لکھی گئی ہیں، خطوط اس نے لکھے ہیں، اس کے شاگردوں نے، اس کے زیر اثر جو اس کے فکری طور پر ہمنوا تھے انہوں نے انجیلیں لکھی ہیں، انہی میں تثلیث کی تعلیم انہوں نے دی ہے کہ 3 خدا ہیں، باقی کسی نے حضرت نے تو نہیں بتایا تھا۔ وہ تو آپ بار بار کہتے تھے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت سب سے پہلا حکم کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ پہلا حکم تورات کا وہی حکم ہے جس میں فرمایا، جس کو کلمہ ہم کہہ دیں ان کا، یہودیوں کا، کہ سننا اسرائیل تیرا خدا ایک ہی خدا۔ تو حضرت تو یہ تعلیم دیتے تھے، یہ 3 خداؤں والی اس نے تعلیم دی۔ اس سے ثابت ہوا کہ چونکہ اس کو شرک کی تعلیم دی گئی ہے لہذا یہ مکاشفہ خدا کی طرف سے نہیں تھا۔ مکاشفہ کیسے کو کہتے ہیں؟ پال اور یسوع کے جو اصل شاگرد تھے ان کے آپس میں تعلقات بہت کشیدہ رہے۔ یہ جب آیا یروشلم آیا ان کے ساتھ شامل ہو گیا تو انہوں نے اس کا یقین نہیں کیا کہ یہ بھی شاگردوں میں سے ہے۔ یہ اعمال کے 9ویں باب کی 26 نمبر آیت ہے۔ مگر برناباس نام کا ایک شاگرد تھا، یہ اصل میں سارے وہ سادہ لو تھے، ان پڑھ آدمی تھے وہ سارے، تو وہ اتنے ہیرا پھیری تو وہ تھے نہیں، تو انہوں نے اس کی بات کا ایک آدمی نے یقین کیا، باقی تو نہیں مانتے تھے، تو برناباس کی سفارش پر اسے انہوں نے اپنے ساتھ اس کو شامل کر لیا۔ یہ 9ویں باب میں ہے، اور برناباس کو ہی اس نے بعد میں اس کا خمیازہ چکھایا، پھر کہ اس نے احسان کیا تھا، اس نے پھر اس کے ساتھ جو بدی کی ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو حضرت کے اصل صحابہ تھے، اصل شاگرد تھے، ان کے بارے میں جو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ روح القدس تھا، وہ دعویٰ بھی غلط ہے، کیونکہ اگر روح القدس ساتھ ہوتا تو وہ ان کو بتا دیتا کہ یہ آدمی آپ کے ساتھ والا نہیں ہے، یہ بعد میں آپ کو دھوکہ دے گا، آپ کو نقصان دے گا۔ اس کا مطلب روح القدس ان کے ساتھ نہیں تھا جیسا کہ دعویٰ کیا جاتا ہے۔ جو پطرس ہے اصل میں اس کو حضرت یہ ساری امت سپرد کر کے گئے تھے آسمان پر جانے سے پہلے۔ آپ نے ان سے کہا کہ تو پطرس ہے، میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، کلیسیا سے مراد ایک جماعت، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ مطلب یہ کہ تو ہمیشہ بالا رہے گا، وہ میں آسمان کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ یہ متی کے 16ویں باب کی 18-19 نمبر آیت ہے۔ مطلب یہ کہ اصل میں امت پطرس کے سپرد کر کے گئے تھے جناب یسوع، لیکن اس پطرس کے ساتھ اس کا دوسرا نام کیفا بھی ہے، کیف جیسے ہوتا ہے اس سے کیفا، تو اس کے ساتھ بھی اس نے پال نے بدتمیزی کی، اور اس نے کہا کہ جب کیفا انطاکیہ میں آیا، انطاکیہ کے شہر کا نام ہے، تو میں نے روبرو ہو کر اس کی مخالفت کی، کیونکہ وہ اسی لائق تھا، وہ ملامت کے لائق تھا، مطلب اس کی بنتی تھی اس کی بے عزتی کرنی۔ یہ ہے اس کا رویہ اس کے ساتھ جس کے سپرد حضرت امت کر کے گئے تھے۔ یہاں تک اب برناباس کی سفارش پر یہ شاگردوں میں شامل ہوا، اور برناباس کے ساتھ برناباس کے بارے میں اس نے لکھا کہ یہاں تک کہ برناباس بھی ان کے ساتھ ریاکاری میں پڑ گیا۔ گلتیوں کے نام دوسرے خط میں 11-14، یہ حوالے میں اس لیے ساتھ ساتھ ریکارڈ کروا رہا ہوں
تاکہ جو دوست ری چیک کرنا چاہیں، مزید مطالعہ کرنا چاہیں وہ، اور جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بہت آسانی ہوگی، ان کا بہت سارے سال بچیں گے اگر وہ یہ سن کے لکھ لیں گے، تو ان کے سال ہر سال بچیں گے، جو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ پر یہ بات ہے۔ تو میں سارے حوالے بولتا جا رہا ہوں تاکہ آپ ساتھ ساتھ اس کو نوٹ کرنا تو کر لیں۔ اب آپ نے اگر پوپ صاحب کی تصویر دیکھی ہو، جو کیتھولک جن کو اپنا سب سے بڑا رہنما سمجھتے ہیں، اس کا بھی مرتبہ رسول کا ہی ہے ان کے ہاں۔ میں نے ایک خط ان کا دیکھا تھا، ہمارے اسکول کے ایک سابقہ استاد تھے ماسٹر پال، ان کو تمغہ ملا تھا پوپ صاحب سے 1975-76 میں، تو اس میں جو خط اس کے ساتھ تھا، اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ اپنے رسالت کے 12ویں سال جاری کیا کہ میں پوپ بنے وہ مجھے 12 سال ہو گئے۔ اس پر ایک مفلر سا انہوں نے لیا ہوا ہوتا ہے پوپ صاحب نے، اور اس پر بنی ہوتی ہیں 2 چابیاں۔ یہ ابھی میں نے جو چابیوں والا حوالہ پڑھا ہے اس پر بنی ہوتی ہیں 2 چابی، ان میں سے ایک چابی جنت کی ہوتی ہے اور ایک چابی دوزخ کی ہوتی ہے۔ وہ جس کو چاہیں جنت دیں، جس کو چاہیں دوزخ دیں۔ اب آپ کو قرآن مجید کی جو تعلیم ہے کہ بار بار آتا ہے، جب اللہ ہے تو اللہ ہے، لیکن اس نے بار بار یہ کیوں کہا کہ وہ جس کو چاہے گا بخشے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا؟ اس کا مطلب یہ کہ اس میں نفی شرک ہے کہ میں کسی کو میں نے اختیار نہیں دیا جنت دوزخ تقسیم کرنے کا، تو چاہے وہ کسی شکل میں ہو، کسی قسم کا ہو عقیدہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو چاہوں گا میں خود وہ میں بخشوں گا، جس کو چاہوں گا میں عذاب دوں گا۔ تو یہ اسی بنیاد پر کہ وہ پطرس کا خود کو نائب کہتے ہیں پوپ صاحب، ان کا نمائندہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، اوپر مفلر ہوتا ہے، دونوں پر چابیاں بنی، ایک چابی ادھر بنی ہوتی ہے، ایک چابی ادھر بنی ہوتی ہے، کاڑی ہوتی ہے اس سے کشیدہ کاری سے، تو اس کا مطلب یہ کہ جنت اور دوزخ کی چابیاں ان کے پاس ہیں، وہ جس کو چاہیں وہ جنت الاٹ کر دیں، جس کو چاہیں وہ دوزخ میں بھیج دیں۔ تو یہ ان کا اختیار ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی پطرس سے ہمیں وہ اختیار ڈیسینڈ ہوا ہے، اس سے ہم تک پہنچا ہے یہ۔ تو یہ پال جو تھا اس نے پطرس کے ساتھ بھی بدتمیزی کی، برناباس کے ساتھ بھی بدتمیزی کی، اور بعد میں برناباس سے جھگڑا کیا اور اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ پس ان میں ایسی سخت تکرار ہوئی کہ ایک دوسرے سے جدا ہو گیا۔ اعمال کا 15واں باب 39 نمبر آیت۔ ہوا کیا کہ اس نے تو اوور کم کر لیا، ساری چیز کو ٹیک اوور کر لیا، اس نے پورے کا پورا ایک مذہب بھی پوری امت ٹیک اوور کر لی۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ جو پولوس تھا یہ مارکیٹنگ کا ماہر تھا، سودا بیچنا اس کو آتا تھا۔ جو ان کے اصل شاگرد تھے یسوع کے، وہ بالکل سادہ لو تھے، وہ ماہی گیر تھا، کوئی کچھ تھا، کوئی کچھ، بالکل سادہ لو، مکمل ان پڑھ۔ تو وہ اس کی باتوں میں آ گئے، اور پال نے ان سے پہلے تصدیق کروائی اپنی۔ انہوں نے کہا اچھا یار تو بھی ادھر آ جائے۔ جب ان کے ساتھ شامل ہوا تو اس نے اپنے آپ کو ان سے زیادہ نمایاں کر کر کے لوگوں کو بتایا کہ میں بھی انہی کے ساتھ ہوں۔ لوگوں کو جب اعتماد ہو گیا تو اس کے بعد پھر اس نے ایسا کام دکھایا کہ اصل شاگرد تو منہ دیکھتے رہ گئے اور میلہ لوٹ لیا اس نے پال صاحب نے۔ اس نے ایک ایسی تعلیم دی جو حضرت یسوع کی تعلیم بالکل نہیں تھی، ان کے شاگردوں کی، صحابہ کی تعلیم نہیں تھی، اور اس نے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالی جو یسوع علیہ السلام کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی۔ اس کے بارے میں کوئی مسلمان نہیں بیان دیتا، خود عیسائی علماء کا بیان میں پڑھوں گا۔ ڈاکٹر آرنلڈ میئر، ان کی کتاب ہے جیزس اور پال، کہ یسوع یا پال، کہ کون ہمارا اصل اس دین کا بانی ہے۔ ڈاکٹر آرنلڈ میئر کی جو کتاب ہے اس کے صفحہ 122 سے میں پڑھوں گا۔ ہارپر اینڈ برادرز لندن اور نیو یارک نے 1909 میں یہ کتاب چھاپی تھی، اور یہ تھیالوجی کا ماہر ہے، الہیات کا ماہر ہے، دینی علوم کا ماہر ہے، یہ عیسائیت کا، یہ عام یہ عالم نہیں ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اگر ہم مسیح کا مطلب صحیح طور پر اس طرح کا ایمان سمجھتے ہیں، کہ اگر ہم مسیح کا مطلب اس طرح کا دین سمجھتے ہیں، اس طرح کا ایمان سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کا آسمانی بیٹا ہے، کہ یسوع جو تھے وہ خدا کے بیٹے تھے، نعوذ باللہ، جو زمینی آسمانوں میں سے نہیں تھا بلکہ خدا کی صورت اور شان رکھتا تھا، یہ اپنا عقیدہ وہ بیان کر رہا ہے کہ آج کل ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ آسمان سے زمین پر اتر آیا اور انسانی شکل اختیار کی تاکہ وہ صلیب پر اپنے خون کے وسیلے سے لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کرے، جو موت سے جگا کر اوپر اٹھایا گیا
اور مومنین کے خداوند یعنی عام عیسائیوں کا آقا بنا کر مومنین کے خداوند کے طور پر خدا کے دائیں ہاتھ بٹھایا گیا، جو اب خود پر ایمان رکھنے والوں کی شفاعت کرتا ہے۔ اب آپ قرآن مجید کے وہ لفظ ذہن میں لاتے جائیں کہ لا بین فیہ ولا خلۃ و شفاعہ، تو کس شفاعت کی نفی کر رہا ہے قرآن مجید؟ جو اب خود پر ایمان لانے والوں کی شفاعت کرتا ہے، ان کی دعائیں سنتا ہے۔ دعائیں بھی کون سنتا ہے؟ خود یسوع ان کی دعائیں سنتا ہے، ان کی حفاظت اور رہنمائی کرتا ہے، خود پر ایمان رکھنے والوں میں سے ہر ایک کے اندر ذاتی طور پر موجود رہتا ہے، اور کام کرتا ہے، جو دنیا کا انصاف کرنے کے لیے آسمان کے بادلوں کے ساتھ دوبارہ آئے گا اور خدا کے سب دشمنوں کو ہلاک کرے گا، مگر اپنے لوگوں کو اپنے ہمراہ نور والے گھر میں لے جائے گا تاکہ وہ اس کے معظم بدن کی مانند ہو جائیں۔ معظم بدن یعنی بہت اونچی شان والا۔ اس نے کہا، اب آرنر میڈ نے فیصلہ کیا، ڈاکٹر آرنر میڈ لکھتے ہیں، اگر یہ مسیحیت ہے کہ اگر یہ جو میں نے عقائد بیان کیے ہیں، اگر یہ عیسائیت ہے تو اس کی بنیاد مقدس پولوس نے رکھی تھی، نہ کہ ہمارے خداوند نے۔ کہتا ہے حضرت یسوع کا اس میں کچھ نہیں ہے، ڈاکٹر آرنلڈ میئر۔ اس اقتباس سے یہ معلوم ہوا کہ 8 عقائد جو آج کل مسیحیت کی جان ہیں، جن پر مروجہ جو مسیحیت ہے اس کی بنیاد ہے، وہ یسوع علیہ السلام کے عطا کردہ نہیں ہیں بلکہ پال کے وضع کرتے ہیں، اس کے گڑے ہوئے ہیں۔ مثلا پہلا ہے یسوع خدا کے بیٹے ہیں، یہ میں آرنر میئر کی جو تحریر ہے اس میں سے 8 جو نکالے ہیں۔ یسوع خدا کے بیٹے ہیں، دوسرا خدا بشری لباس میں زمین پر آیا، تیسرا انسانی گناہ کے کفارے کے لیے صلیب پر چڑھا، چوتھا صلیب کے بعد مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، پانچواں یسوع کا آسمان پر جا کر خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھ جانا، چھٹا لوگوں کی دعائیں سننا اور ان کی شفاعت کرنا، ساتواں یسوع کا دوبارہ زمین پر آنا، اور آٹھواں خدا کے سب دشمنوں سے آ کر دوبارہ آ کر جنگ کرنا۔ ایک اور پادری جیمز سٹاکر، حیات پولوس، انہوں نے کتاب لکھی ہے دی لائف آف پولس، یہ صفحہ 6 ہے اس کا۔ اس پر وہ لکھتے ہیں کہ پولوس مسیحی دین کو ایک بڑا سوچنے والا ملا، بہت بڑا مفکر تھا وہ، اس وقت اس کی بڑی ضرورت تھی۔ وہ کہتے ہیں مسیح اس جہان سے رخصت ہو گیا تھا، اور جن کو اب دیکھیں مسلمان نہیں کو کہہ رہا، یہ آپ ذہن میں رکھنا کہ کوئی حوالہ اس میں مسلمانوں کا نہیں ہے، نہ مسلمانوں کو کہ اس میں دخل ہے، یہ صرف ان کی اپنی ان کے بڑے علماء کی تحریریں جو ہیں، کہ ان کے جو اصل شاگرد تھے ان کے بارے میں خود عیسائی عالم کیا کہہ رہا، مسیح اس جان سے رخصت ہو گیا تھا، اور جن کو اپنے پیچھے قائم مقام ہونے کے لیے چھوڑ گیا تھا وہ ان پڑھ مچھیرے تھے اور عموماً صاحب عقل نہ تھے۔ یہ پادری جیمز سٹاکر، کتاب ہے حیات پولوس، لائف آف پولوس، اور صفحہ ہے اس کا 6۔ یہ بھی لکھا ہے پادری صاحب نے کہ دین مسیح کی ضرورت پولوس کی شمولیت سے پوری ہوئی، اور پال کا یہ دعویٰ بھی سامنے لایا گیا کہ میں زندہ بھی ہوں تو میں نہیں بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، حاضر ناظر جس کو کہتے ہیں نا، وہ اومنی پریزنٹ۔ یہ صفحہ 4 پر اس نے لکھا ہے۔ اب کسی کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ پال نے یسوع کے شاگردوں سے ہی تعلیم پائی ہوگی، مطلب اگر خود یسوع سے تعلیم نہیں پائی تو ہو سکتا ہے ان کے شاگردوں سے ہی تعلیم پائی ہوگی، تو اس نے ان کے شاگردوں سے بھی تعلیم نہیں پائی، اور اس نے خود لکھا ہے، وہ اصلی شاگردوں کے بارے میں وہ لکھتا ہے پال خود، غلطیوں کے نام جو خط ہے اس کا 2 باب 6 فقرہ، اور یہ کیتھولک ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ وہ لکھتا ہے اصلی شاگردوں کے بارے میں، اور جو صاحب اعتبار سمجھے جاتے تھے وہ پہلے کیا تھے، مجھے اس سے کچھ واسطہ نہیں کہ وہ پہلے مچھیرے تھے، ان پڑھ تھے، کچھ نہیں، مجھے نہیں اس سے، خدا آدمی کا ظاہر حال نہیں دیکھتا، اور جو صاحب اعتبار سمجھے جاتے تھے انہوں نے مجھے کچھ اور نہ بتایا، انہوں نے مجھے کوئی تعلیم نہیں دی۔ اس کے برعکس اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے براہ راست مسیح سے تعلیم پائی ہے، اور یہ غلطیوں کے نام خط میں 1 باب 11 آیا تھا،
اور اس کے اس دعوے کا کوئی خارجی ثبوت دستیاب نہیں ہے۔ تو یہ پال جو ہیں ان کے بارے میں ابھی بات جاری ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہ مکمل ہو جائے گی۔ تو آپ کو جو اس دین مسیح کا اصل بانی ہے، جو مروجہ جو موجودہ مسیحیت ہے، اس کا جو اصل بانی ہے وہ پال ہے۔ جو موجودہ مسیحیت کی ٹوٹل تعلیم ہے وہ حضرت یسوع کی تعلیم نہیں ہے، وہ یسوع کے بارے میں تعلیم ہے۔ یہ آپ فکر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ یسوع کی تعلیم نہیں ہے، یسوع کی بابت تعلیم ہے، ان کے بارے میں تعلیم ہے کہ وہ خدا کے بیٹے تھے، وہ یہ تھے، وہ تین خداؤں میں سے ایک تھے، وہ یہ ہیں، وہ یہ ہیں، وہ ان کی شانیں یہ ہیں۔ ان کا بتایا ہوا ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ جو ٹوٹل مذہب ڈیزائن کردہ ہے یہ پال کا کردہ ہے۔ اور میں نے قاموس الکتاب سے پادری FS خیر اللہ کا میں نے حوالہ آپ کو پہلے پڑھ کے سنایا کہ وہ پال عرب میں چلا گیا تھا اور وہاں پر جا کے اس نے بہت مدت قیام کیا ہے، وہاں پر اس نے ایک نیا مذہب سوچا، ڈیزائن کیا، اس کے سارے پروسیجر بنائے، جو کچھ اس نے کرنا تھا وہاں پر سوچ کے پھر یہ یروشلم میں آیا۔ ورنہ جو حضرت یسوع تھے وہ تو پطرس کے سپرد کر کے گئے تھے پوری امت کہ پطرس تو میرا وہ چٹان ہے جس پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ مطلب چٹان ایسی ہوتی ہے جو گرتی نہیں ہے، نہ بوسیدہ ہوتی ہے کہ اس پر عمارت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ تو اس نے سب کچھ آ کے ٹیک اوور کر لیا تھا۔ تو ٹیک اوور کرنے کا جو آگے اس کی کامیابی و اسباب بھی اگلی دفعہ بیان کریں گے۔ تو یہ ہے صورت حالات، یہ ان بہت بڑی غلط فہمیوں میں سے ایک ہے جو دنیا میں پیدا ہوئیں کہ عیسائی مذہب جو ہے یہ حضرت عیسیٰ کا دیا ہوا ہے۔ ایسی بات کوئی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کا اس میں کچھ نہیں ہے، یہ سارے کی ساری پال کی محنت ہے، اور نہ حضرت عیسیٰ کے اصل شاگردوں کا کچھ اس میں دیا ہوا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ ڈائیوسس کا جو ڈائیوسس ہے وہ آگے جو جن حلقوں میں تقسیم ہوتا ہے اس کا انچارج پادری ہوتا ہے، اس کو پیرش کہتے ہیں۔ اسی طرح پاسٹر، یہ جو ہیں اپنے پروٹیسٹنٹ حضرات، یہ اپنے پادری کو پاسٹر کہتے ہیں۔ ایونجلسٹ، آپ نے لفظ سنا ہوگا مبشر، بشارت دینے والا، یہ ہم تبلیغ کہتے ہیں، یہ تبشیر کہتے ہیں اس کو، کیونکہ ان کی کوشش یہ ہے کہ جو لفظ جو اصطلاح مسلمان استعمال کرتے ہیں وہ انہوں نے بائبل میں بھی استعمال نہیں کی، ترجمے میں بھی استعمال کی، اسے بہت پریز کیا ہے۔ اور پھر آپس میں ان کا اختلاف یہ ہے کہ جو لفظ کیتھولکس نے استعمال کیا وہ پروٹیسٹنٹس نے استعمال نہیں کیا۔ مثلا وہ کہیں گے پیدائش، یہ کہیں گے تکوین۔ ہر بات میں ان کا آپس میں بھی اختلاف ہے اور مسلمانوں سے تو ہے ہی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں تبلیغ، پہنچانا، یہ کہتے ہیں تبشیر، بشارت دینا، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ خود ایک بشارت تھے اور انجیل بشارت ہی کو کہتے ہیں، لہذا وہ اپنے پادری کو مبلغ کو مناد کہتے ہیں، مبشر کہتے ہیں، واعظ کہتے ہیں، چھوٹا پادری بھی کہتے ہیں۔ جس طرح ہمارے دارالعلوم ہوتے ہیں دینی مدرسے، اس طرح ان کو جو دارالعلوم ہوتا ہے ان کا جو دینی